नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी खुले दिल से उसको तनख्वाह देती। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी, उसको मसाज का बोला तो कहने लगा, मालकन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा बोनस भी लूंगा। मैं राजी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करके बोला, चले मालकन। नौकरों से मालिश और मसाज करवाना मुझे कभी पसंद था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू था। ये नौकर एक पार्लर में यही काम करता था। मैं अक्सर उसी पार्लर में जाती थी क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती तो उसी पार्लर का चक्कर लगा लेती थी। यूं पार्लर वाली शुमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा कि क्या बात है दानिया, आज तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शुमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत आ जा रही हूँ, इसलिए थक जाती हूँ। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर तो मेरे जिस्म में दर्द हो जाता है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ दानिया, क्या तुम पार्टी से आने के बाद अपना मसाज नहीं कराती? यार, आजकल तो हर अमीर औरत ने अपना घर में एक मसाज करने वाला नौकर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग नौकर? मगर ये बात शुमाइला पर जाहिर नहीं होने दी कि ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी। इसीलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजमा है जो अक्सर मेरे पैर, सर और टांगें दबा देती है। ये सुनकर शुमाइला हंसने लगी और कहा, अरे भाई, मैं उस मसाज की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को न सिर्फ खूबसूरत और जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और शुमाइला से कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसीलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर शुमाइला ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई, कमाल करती हो, और रोज मेरे पार्लर आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से फ्री होकर मेरे पास आओ, मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज कर देंगी कि तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तुम मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना तो मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है कि तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी आंखें खोल दी और वो जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शुमाइला से झूठ बोल दिया क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल इससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज कराना तो दूर, मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि 1 तारीख को आती तो 5 तारीख को ख़त्म हो जाती थी। बाकी का महीना तो हम उधार लेकर गुजारते थे। मगर फिर उन्हीं दिनों मेरे शौहर के दोस्त ने नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। उसने ये बात मुझसे कही और मैंने उससे कहा कि मेरा जेवर बेच दो। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे उसका जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे उससे डबल सोना बना कर दोगे। यूं हमारे दरमियान डील हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज कर दिया। लेकिन उसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी, मगर जल्द उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका नया कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी भी खरीद ली। पैसे आने लगे तो शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। उस दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शुमाइला के पार्लर चलती हूँ और उससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और मैं चाहती थी कि अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पार्लर जा पहुंची, जहाँ शुमाइला ने मुझे एक अकेले कमरे में लिटा दिया और एक लड़की आई और मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे बड़ी शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं उसकी आदी हो गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती तो सीधी पार्लर में जाती और बॉडी मसाज करवा लेती। उसकी इतनी आदी हो गई थी कि मुझे उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन मसला ये था कि मैं अक्सर पार्टी से आती थी तो इतनी थकन हो जाती थी कि मुझसे इतनी दूर पार्लर नहीं जाया जाता था। हालांकि मैं गाड़ी में जाती थी। ये बात मेरे शौहर ने सुनी तो वो हंसकर कहने लगा, एक वक्त वो भी था जब तुम रिक्शे का किराया बचाने की खातिर बाजार पैदल चली जाती थी, मगर अब तुमसे गाड़ी में बैठकर पार्लर तक नहीं जाया जाता। ये सुनकर मैं भी हंसी और उससे कहा कि वो दिन और थे, तब मैं गरीब थी, मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर फिक्र कैसी, तुम पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई क्योंकि ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई थी।
میں نے اس سلسلے میں شمائلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، تمہیں جب بھی مساج کروانا ہو مجھے کال کیا کرو، میں لڑکی بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، اور اب جب بھی مجھے مساج یا میک اپ کروانا ہوتا تھا میں اپنے گھر میں ہی کسی لڑکی کو بلوا لیا کرتی تھی۔ یوں پیسے تو ڈبل لگ جاتے تھے مگر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ خیر مجھے کون سا پیسوں کی کمی تھی، اس کام کے لیے شمائلہ جتنے پیسے مانگتی تھی میں نکال کر دے دیتی تھی، اسی لیے تو شمائلہ میری دوست بنی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ کسی عام عورت کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ شاید اسے پتا تھا کہ میں پیسوں کے معاملے میں کنجوس نہیں دکھائی دیتی۔ ایک دن شمائلہ میرے گھر آئی اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری پارلر کی لڑکی بہت اچھا مساج کر دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایسے میل بھی ہیں جو تمہارا ایسا مساج کریں گے کہ تم ان لڑکیوں کو بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی مگر شمائلہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے بڑی شرم آئی کہ کوئی مرد نوکر میرا مساج کرے۔ مگر ایک دن میں اپنی ایک اور دوست نائلہ کے پاس گئی تو اس کے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے تو کہنے لگی کہ میرا نوکر ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا پھر یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے، باہر جا کر کچن میں کام کرے۔ یہ سن کر نائلہ ہنس پڑی اور مجھ سے کہا تم بھی نا بہت مذاق کرتی ہو، یہ کچن میں کام کرنے والا ملازم نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے اس سے کہا پھر کون سا ملازم ہے؟ یہ سن کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بہت خاص نوکر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا تو وہ ایک کریم لے کر اس کے پاس آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ یہ نوکر کون سا کام کرتا ہے۔ میں گھر آئی تو یہ میں نے اپنی ایک دوست کو کال پر بتائی تو وہ ہنسنے لگی، ابھی تو نئی نئی امیر ہوئی ہے نا، اسی لیے تمہیں اس کام کا پتہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر امیر عورت آج کل یہی کام کروا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں تو مساج لڑکیوں سے ہی کروا لیتی ہوں، کسی نوکر سے کروانے میں مجھے بہت شرم آتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ جب تم ایسا کرو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ مجھے ایسے کام نہیں کروانے۔ پھر میرے شوہر کی کاروباری مصروفیت بڑھ گئی اور وہ ملک سے باہر آنے جانے لگا، ایسے میں مجھے اکیلے ہی پارٹیوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں گھر آتی تو تھک جاتی تھی اور دل کرتا تھا کہ کوئی میرا مساج کر دے۔ میں نے اس دن بھی تھکی ہوئی تھی، شمائلہ کو کال کی تو اس نے کہا کہ آج تو ساری لڑکیاں مصروف ہیں، ایک نوکر فری ہے، کہو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنے ہی والی تھی کہ اس نے کال کاٹ دی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ شمائلہ نے کیا کر دیا، میری بات سنی نہیں اور اپنا سنا کر کال کاٹ دی۔ پھر میں نے شمائلہ کو کئی بار کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی اور اس کا بھیجا وہ ملازم آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ کہیں سے نوکر نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت صاف ستھرا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کا مساج کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت شرم آئی مگر میں اندر ہی اندر اس سے مساج کروانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے پہلی بار ایک نوکر سے مساج کروا لیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ شمائلہ صحیح کہتی تھی، اس کے ہاتھوں میں تو سچ مچ میں جادو تھا۔ یہ بات میں نے شمائلہ سے کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو یہ نوکر روز تمہارے گھر آ سکتا ہے، اسے مساج کے علاوہ بھی کئی کام آتے تھے۔ یہ سن کر میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے اسے گھر پر بھیج دو۔ یوں وہ نوکر میرے گھر آ کر رہنے لگا۔ میرا شوہر ایک دن کاروباری میٹنگ سے واپس آیا تو پوچھنے لگا یہ نیا نوکر تم نے رکھا ہے؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، اس سے کہا کہ ہاں یہ لڑکا بہت قابل ہے اور ضرورت مند ہے، اسے میری پارلر والی دوست نے بھیجا ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بہانہ بنا دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا ویسے تو میں کسی اجنبی کو گھر پر نوکری کے لیے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ گھر میں اتنے سارے زیور اور پیسے رکھے ہیں، لیکن یہ تمہاری دوست نے بھیجا ہے تو اسے رکھ لیتے ہیں، پھر بھی تم اس پر نظر رکھنا کیونکہ میں تو آج کل گھر پر زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا تم تو ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ نوکر ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر مطمئن ہو گیا مگر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی۔ خیر جب تک میرا شوہر گھر پر رہا میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے اور اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس دوران جب جب میرا شوہر باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا دیتی تھی، مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا۔ میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مساج لڑکیوں سے بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نوکر کے ہاتھ میں کیا جادو تھا کہ میں اسے بلا لیتی تھی۔ مگر اس بار میرا شوہر بہت دنوں کے لیے گھر آیا تھا اور ہم نے بہت ساری پارٹیوں میں جانا تھا۔ میرے شوہر کا کاروبار بڑھ رہا تھا اور اب وہ اپنے کاروبار کو باہر کے ملک لے جانا چاہتا تھا،
اسی لیے وہ اکثر ملک سے باہر جانے لگا تھا، مگر جب گھر واپس آتا تو ہم صرف موج مستی کرتے تھے، نت نئی پارٹیوں میں جاتے تھے۔ دراصل پارٹیوں سے کئی بڑے افسر ہوتے تھے جن کے ساتھ میرے شوہر کے کئی کام ہوتے تھے، اسی لیے میرا شوہر ان سب کو کسی پارٹی پر ہی مل لیتا تھا اور اپنے کام کی بات کر لیا کرتا تھا۔ اس بہانے میں بھی ان کی بیویوں سے بات کر لیتی تھی، کوئی اپنے کپڑوں کی تعریف کرتی تھی تو کسی کو اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ اس کے پاس سب سے مہنگی جیولری ہے۔ یوں ہم سبھی عورتیں اپنی اپنی تعریف کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن پارٹی نے میری ایک دوست نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، یا کسی سے مساج کرواتی ہو۔ یہ سن کر میں شرما گئی اور میں نے کچھ نہیں کہا، مگر گھر آ کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا واقعی میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، تم یہ بات آج مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج پارٹی میں ایک عورت نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ آپ واقعی میں اتنی خوبصورت تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا، تم ہمیشہ سے اتنی ہی خوبصورت تھی، تعریف کسے اچھی نہیں لگتی۔ اسی لیے میں شرما گئی۔ جب نوکر میرا مساج کرتا تھا تو وہ بھی یہی بات کرتا تھا کہ میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی تھی، جیسے میں اس بات کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ میرا شوہر زیادہ دن کے لیے گھر آیا تھا، اسی لیے مجھے نوکر کو بلانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھی گھر کے کاموں میں لگا رہتا تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اسی لیے میں پارٹی میں جاتی تھی تو میرے پورے جسم میں درد ہو جاتا تھا۔ میں درد کو برداشت کیے ہوئے تھی، کئی دن ہو گئے تھے میں پارلر بھی نہیں جا پائی تھی کیونکہ روز پارٹی میں جانا پڑتا تھا اور میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہر پارٹی میں جاؤں۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر مجھے بہت تھکن ہو جاتی تھی۔ پھر کئی دن ہو گئے، ایک دن میرے شوہر کو کال آئی اور اس کے دوست نے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، یہاں آ جاؤ۔ یہ سن کر میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور میں آزاد ہو گئی اور میں نے فوراً تھکن اتارنے کے لیے نوکر کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرا مساج کرنے لگا اور میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ تبھی مجھے نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے میڈم صاحب، تمہارے پاس جتنا پیسہ اور زیور ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی آج اس نوکر کو کیا ہو گیا تھا، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم میرے نوکر ہو اور میں تمہاری میڈم ہوں، تم جانتے نہیں کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور کہا، اپنی الماری کی چابی مجھے دے دو ورنہ میں تمہارے اس خوبصورت جسم میں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور اس سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ لے لو مگر مجھے گولی مت مارنا۔ یہ سن کر نوکر نے مجھ سے الماری کی چابی لی، اسے کھول لیا اور میرا سارا پیسہ اور زیور اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں رونے لگی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ ان نوکروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی مجھے شمائلہ یاد آئی اور میں نے سوچا کہ یہ نوکر اسی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اسے کال کی اور یہ سارا واقعہ اسے بتا دیا، جسے سن کر وہ کہنے لگی، اوہ یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ تمہارا وہ نوکر میرا زیور پیسہ سب اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اسے میرا نوکر مت کہو، میں نے تو اسے 2 دن پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، تو تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے شمائلہ سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی، دیکھو دانیہ، یہ بات میں تمہیں بتانے والی تھی مگر میں کچھ مصروف ہو گئی تھی اسی لیے بھول گئی۔ یہ سن کر میں نے اس پر غصہ کیا تو وہ کہنے لگی، اچھا مجھے معاف کر دو، اب تم اس نوکر کے خلاف تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دو مگر میرا نام مت لینا کہ اس نوکر کو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا کیونکہ میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، میرا اتنا بڑا نقصان کر کے وہ شمائلہ بھولی بن گئی، مگر اب میں یہ بات اپنے شوہر سے کیسے کہوں گی کہ وہ نوکر جسے میں نے اپنے مساج کے لیے گھر میں رکھا تھا وہ چوری کر کے بھاگ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا مگر میں نے سوچا کہ وہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ بات اس سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، میں اسے یہ بات بتا دیتی ہوں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میں نے موبائل اٹھایا اور یہ بات میں نے میسج میں لکھ دی۔ مجھ میں یہ بات اپنے شوہر سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میرے شوہر نے یہ میسج پڑھتے ہی مجھے کال کی اور کہا، یہ نوکر وہی تھا نا جسے تمہارے پارلر والی دوست نے تمہارے گھر بھیجا تھا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اسے پتہ چلے کہ میں نے اس نوکر کو اپنے مساج کے لیے بلایا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا، مگر یہ بات تو اسے بھی ابھی تک یاد تھی، اسی لیے میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی تھا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ ہم پیسے والے لوگ ہیں، اسی لیے تم کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا، مگر خیر ابھی تم مجھے اس پارلر والی دوست کا نمبر سینڈ کرو
تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اس نوکر کو نکال دیا تھا، مگر وہ مجھے یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا میں اس سے خود بات کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اس پارلر والی کا نمبر اسے دے دیا اور دعا کرنے لگی کہ وہ میرے شوہر کو یہ بات نہ بتا دے کہ وہ نوکر میرا مساج کرنے آتا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد میرے شوہر نے کال کی تو کہنے لگا تمہاری دوست کا نمبر تو بند ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نوکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن خیر یہ تو میں پتا کر کے رہوں گا کہ وہ نوکر کہاں ہے اور اس نے کس کے کہنے پر چوری کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور میں رونے لگ گئی۔ کیسے بیٹھے بٹھائے میں مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ کاش میں اس نوکر کو مساج کے لیے گھر نہ بلاتی تو آج یہ نہ ہوتا، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ پھر اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا اور میرا شوہر گھر آ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اس نقصان کو بھول گیا ہوگا، مگر اس نے گھر آتے ہی مجھ سے کہا ہمیں تھانے جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی خیر تو ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے تھانے پہنچی تو آگے پارلر والی شمائلہ اور وہی نوکر کھڑے تھے۔ پولیس افسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہی وہ نوکر ہے جس نے آپ کے گھر میں چوری کی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے جواب دیا تو پولیس افسر نے ہمیں بتایا کہ شمائلہ ایک گینگ کا حصہ تھی، یہ نوکر اس کی ٹیم کا حصہ تھے اور وہ مساج کے بہانے لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے تھے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، مگر اس بار آپ کے شوہر کی وجہ سے پکڑے گئے۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی کیونکہ مجھے میرا زیور اور پیسہ مل گیا، جبکہ شمائلہ اور اس کے نوکر کو جیل ہو گئی۔